नाज़रीन, आपने अभी हमारी पिछली वीडियो में ये सुना और देखा कि नवाब अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद ग्रामी एक एम्बुश के नतीजे में शहीद हो गए और फिर उनका मुकदमा दर्ज करने का भी एक मरहला था जो बिलाखिर इनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था FIR का वो लंदन भेज दिया गया या UK भेज दिया गया। जब 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट वापस आया। उस पर उसकी बुनियाद पर एक इस्तग़ासा दायर किया गया अहमद रज़ा कसूरी साहब की तरफ से ज़ेर दफ़ा 200 ज़ाब्ता फौजदारी। वो इस्तग़ासा चलते चलते इनकी दरख्वास्त पर जब हाई कोर्ट में गया, इन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट इसको सुने, तो हाई कोर्ट में भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है। तो उन्होंने क्या चाहिए, तो हाई कोर्ट में जब ट्रायल हुआ स्टार्ट, तो उसमें एडवोकेट जनरल को बुलाया गया। जब एडवोकेट जनरल को बुलाया गया तो वो थे राशिद अजीज़ खान, जो उस वक्त एडवोकेट जनरल थे, लेकिन बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रिटायर हुए। तो राशिद अजीज़ खान ने कहा कि जी मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं पता करके आपको बताता हूँ। तो उन्होंने, जज साहबान ने असल में ये देख लिया था कि ये सिर्फ इस्तग़ासा नहीं है, जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में तो बाकायदा एक FIR का जिक्र आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वेयर इज़ दैट FIR, लाइए उस सबको। जब राशिद अजीज़ खान ने रिकॉर्ड पेश किया तो उस पर अल्टीमेटली वो FIR में इस्तग़ासे को ज़म कर दिया गया। तो फिर FIR चल पड़ी और इस्तग़ासा उसमें ज़म हो गया और यूँ ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में ही ट्रायल में शुरू हो गया। तो अब ट्रायल ज़ेर दफ़ा 173 ज़ाब्ता फौजदारी चालान पेश हुआ। उस चालान के मुताबिक बाकायदा 161 के बयानात तकसीम हुए और फिर 164 के बयानात, जो भी उसका सिलसिला है, मगर शहादतें शुरू हो गईं और एविडेंस में फिर जरा शुरू हुई। ये सारा हाल कैसे हुआ, मगर उससे पहले एक लार्जर बेंच की तश्कील दी गई जिसमें 5 जज साहबान बैठे थे। अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं। उनके वालिद ग्रामी के शहादत का या मर्डर का एक ट्रायल है और उस कत्ल के मुकदमे की पूरी रुदात हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जनाब वाला, आप हमें बताइए कि किस तरह ये ट्रायल हाई कोर्ट में कैसे फिर आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे गया और भुट्टो साहब की फांसी तक कैसे ये पहुंचा। आपने अपने इंट्रो में वो बता ही दिया है कि कैसे वो ट्रांसफ़र हुआ, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बिल्कुल आपने सही बताया। तो चीज़ ये कि जब हाई कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ ऑन इस ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, तो 5 बंदों की बेंच होती। नॉर्मली मर्डर अपील जो है वो 2 जज सुनते हैं। अब यहाँ ट्रायल 5 जजों ने सुना जी। अब इसको अपील पार्टी नहीं बताती कि भाई अपील जो है, जब आपको सजाए मौत हो चुकी होती है या उम्र कैद, तो अपील 2 जजेस के बाद जाती है 302 की। लेकिन यहाँ जो है ट्रायल जो है वो 5 जजों ने ट्रायल किया हाई कोर्ट की, जिसमें मौलवी मुश्ताक थे, ज़कीरुद्दीन पाल थे, HMS कुरैशी थे, अपना गुलबाज खां थे और शेख आफ्ताब थे। 5 आदमी थे। अब ये कहते हैं कि जी मौलवी साहब had a bias against Zulfikar Ali Bhutto because he was not promoted as a chief justice, so he was having a bias, और उन्होंने ये जो सारा फैसला किया ऑन द बेसिस ऑफ बायस किया। नॉट ये नहीं बताते पील पार्टी वाले कि वो उसमें 5 लॉयर थे, 5 जजेस थे। आप एक जज को निकाल भी दे तो 4 तो फिर भी रह गए जी। अबव ऑल वो फैसला मौलवी मुश्ताक का नहीं लिखा हुआ, वो फैसला
شیخ خاف صاحب حسین کا بھی لکھا ہوا ہے، وہ 600-700 صفحے کا فیصلہ ہے، ویری کمپریہنسو ججمنٹ. وہ اس کا آتھر جج مولوی مشتاق نہیں ہے جس کے بارے میں کہہ رہے کہ اس کو بھٹو کو کے اگینسٹ اس کو باعث تھا. تو چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہوا یونینمس ہوا. لیٹس سے کہ اگر اس کا باعث تھا بھی اس کو ایک نکال بھی دیں تو پھر بھی 4 رہ گئے. تو ایکچولی یہ ایک ان کا ایک پروپیگنڈا ہے ٹو ملائن دی لاہور ہائی کورٹ کہ یہ ہمیں انصاف جو ہے وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ملا. جب ان کو 18 مارچ پرابلی 1978 کو آفٹر لانگ ٹرائل سزائے موت ہوگی. اس میں 41 وٹنسز تھے اور ان وٹنسز میں کون کون تھے؟ اپنا مسعود محمود. See, I was the witness number 1, PW1, because I had to lay the foundation of the case. کیونکہ the whole case would hinges on my report, اور جس میں میں نے کہا کہ بھٹو had a hand. تو جو میں نے اس کا ذکر کرنا تھا 18 حملوں کی ذکر کر کے کہ بھٹو had a hand to kill me. تو اس میں پھر میری بات کو سبسٹانشیٹ کیا کس نے کیا؟ مسعود محمود نے. مسعود محمود PW2 آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھٹو نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہا کہ احمد رضا قصوری جو ہے ہی از اے enemy of the country and I want his body to be in bandages. اس کو جو ہے زخمی کر کے لے کے آؤ. تو اس کی یہ اور اس کا آگے وہ کہتا ہے کہ جب یہ کہا تو میں نے میاں عباس جو کہ ڈائریکٹر آپریشن تھا FSF جس کو بھی پھانسی ہوگی اس کو بھی کہتے ہیں میں نے میاں عباس کو بلا کر بیکاز ہی واز ڈائریکٹر آپریشن کہ بھائی یہ پرائم منسٹر کا حکم ہے. اس نے یہ جو تھے رانا ارشد صوفی غلام مصطفیٰ یہ انتظاروں کو اکٹھا کیا انسپیکٹر غلام حسین اور ان کو کہا کہ دس از اے مشن given by the Prime Minister of Pakistan. ان کو 1500 گولیاں دی. یہ سارا ایویڈنس کی بات ہے. اس نے میاں عباس نے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اسی مسعود محمود کو. پھر جو ہے اپنا سعید احمد خان جو کہ ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرل پولیس تھا اور جو کہ بھٹو کا چیف سیکورٹی آفیسر تھا بھٹو کا, وہ اس نے کہا کہ مجھے بھٹو نے بلا کے کہا کہ جا کے چیک اپ کرو کہ وہ جو میں نے مشن دیا تھا بھٹو وہ ابھی تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا. اس نے بھی اب سے اس کو سبسٹانشیٹ کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ the trial was not only conducted on my statement alone, it was supported by, corroborated by Masood Mahmood, Saeed Ahmed Khan and Walish جو کہ FSF کا انچارج تھا بلوچستان کا, کیونکہ میں نے بلوچستان کا ٹور کرنا تھا تو اس کو اپنا انسٹرکشن دی جاتی یہاں سے اسلام آباد سے کہ ہی از کمنگ, اس کو وہاں مار دو ہوتی تھی. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آج بتانے لگا ہوں کہ میرے پرائیویٹ کمپلین میں ون آف مائی وٹنس واز اکبر بگٹی. اچھا, ہی واز مائی. اس نے کہا کہ مجھے بھٹو نے کہا آئی واز گورنر کہ احمد رضا آ رہا ہے, اس کی پیسٹری نکال دو, اس کو مسل دو. اچھا, میں نے کہا اچھا کیا بھٹو, ہم تو ہمارے یہاں تو دشمن بھی آ کے پناہ لے لے, ہمارا جو بلوچوں کا جو کانڈکٹ ہے تو وی ٹیک کیئر آف ہم. تو یہ تو ہی از اے ممبر پارلیمنٹ, ہی از اے نیشنل لیول کا پالیٹیشین ہے. تو کہتے ہیں میں نے احمد رضا قصوری کی ایز لانگ ایز ہی واز ان بلوچستان میں نے اس کی ڈبل سیکورٹی کر دی. ٹھیک. تو اس سے کہا یہ میں بیان دینے کو تیار ہوں. خیر وہ پرائیویٹ کمپلین میں وہ ضرورت ہی آئی پڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ واز 41 وٹنسز اپیئرڈ, اور وہ جو بلٹس وہاں سے ریکور ہوئیں اسی ان کی جو میچنگ ہوئی اور جو اپنا اس کی رپورٹس آئی فورینسک سائنس لیبارٹری کی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ 7.62 کی ہے, جو کہ گولیاں صرف اپنا
G3 رائفل اسمارک ہوتی ہیں جو یا تو پاکستان آرمی کے پاس ہیں جی یا FSF کے پاس ہیں. وہ کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے پاس نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ شاید کسی پرائیویٹ انڈیویجول نے مارا ہو. نو، یہ صرف دو فورسز کے پاس ہیں، آرمی اینڈ FSF. اچھا سر، یہاں ایک کوشچن میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے گواہ آ رہے ہیں جنہوں نے کراپریٹ کیا ایویڈنس کو، لیکن بھٹو صاحب موقع پہ موجود نہیں تھے. آپ نے بھٹو صاحب کو نامینیٹ کیا، انہوں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو کراپریٹ کیا. تمام گواہوں نے جو بلٹس کے شیل ملے وہ بھی ان لوگوں نے چلائے جو وہاں موجود تھے. تو بھٹو صاحب اس دن ملتان میں تھے، ہی واز ناٹ ان لاہور. تو کیا انہوں نے ٹرائل کے دوران پلی آف ایلیبائی لیا، اور اگر لیا تو اس کا کیا بنا اور کیا کاؤنٹر آرگومنٹ آیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ تو موقع پر تھا ہی نہیں. ہاؤ کم ہی از انوالوڈ. اس کو کہتے ہیں ابیٹمنٹ 109. یہ پہلی دفعہ ہندوستان میں انٹروڈیوس ہوا 1835 میں. میری والدہ کے جو پردادا تھے نواب شمس الدین خان، ہی واز اے رولر. تو اس زمانے میں دلی کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا انگریز، اس کا نام تھا ولیم فریزر جی. اور وہ جب 4 گھوڑوں کی بگی میں رات شام کو نکلتا تھا اپنا قطب مینار کی طرف، اس کو جو خوبصورت عورت نظر آتی تھی، ہندو سکھ مسلمان، اس کو اٹھا کے اپنے حرم میں ڈال دیتا تھا. تو خلق خدا تنگ تھی لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. یہ جو خبر گئی نواب کو اپنا لاہور اسٹیٹ میں، ہی واز رولر دیا. تو نواب واز 32، ہی واز ینگ فیلو. اس نے اپنے ایک لیفٹننٹ جس کا نام تھا کریم خان میو، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو یو گو دیر اینڈ اسی کل ہم اسی. تو یہ کریم خان میو بعد میں ہی بیکیم اے ہیرو آف میوات اسی، کیونکہ ہی کلڈ ولیم فریزر. اچھا اسی. تو جب وہ ولیم فریزر کو مار دیا تو اس نے اس کی لاش کنویں میں پھینک دی. ایونچولی دی نواب شمس الدین واز آلسو اریسٹڈ، ایوری باڈی واز اریسٹڈ. اینڈ کانگرو کورٹ جو تھی دلی کی انگریز کی، وہاں ٹرائل ہوا. تو اس ٹرائل کے اندر نواب شمس الدین خان نے یہ پلی لی کہ میں تو 150 میل دور لاہور میں بیٹھا ہوا تھا دلی سے اوے، ہاؤ کم آئی ایم کنیکٹڈ ود دس سٹی، یہ تو تعلق ہی نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہندوستان میں 109 آیا بیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ نو، اٹ واز آن یور کانسپریسی، آن یور انسٹرکشن دیٹ کریم خان کلڈ. کریم خان had no personal bias against General Fraser. See, it was on your instruction that he killed, and he was hanged. See. Okay, And so he that was the precedent. That was precedent. Okay. 1835. And then he was buried in Nizamuddin Auliya. اور ان کی قبر پر جو تھے ہندو مسلمان سکھ آ کے جو تھے موم بتیاں دیے جلاتے تھے، کیونکہ ہی واز کنسیڈرڈ ایز اے ون آف دی فائٹر فار دی آزادی ہند کے لیے. اور 1857 کا جو جنگ آزادی ہے اس میں دیر آر مینی ادر فیکٹر، اینڈ ون آف دی فیکٹر واز دی ہینگنگ آف نواب شمس الدین خان، نواب میری والدہ کے پردادا. اور ہی واز ہینگ آؤٹ سائڈ کشمیری گیٹ دلی. وہاں ابھی بھی پوری پلیٹ لگی ہوئی ہے، یہاں نواب شمس الدین خان 1835 میں ہی واز ہینگ. So this first time this law of abetment was introduced in the subcontinent in 1835. So hence the Bhutto remained the accomplice of the Yes. case. چلیے سر آگے چلیے پھر ٹرائل کا. تو چیز یہ ہے کہ اب وہ اس کو سزا ہو گئی تو اب اپیل دائر کی. اب اپیل کے اندر جو ہے اسی جو 9 ججز سے ایک جج تھا کیسر علی خان، ہی واز فرام فرنٹیئر. وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ گیا اینڈ ہی اسٹیپ ڈاؤن. اور اپیل بھی ہائی کورٹ میں تھی. جی. اور دوسرا جو جج تھا وہ تھا وحید الدین جو چیف جج تھے، ان کے والد وحید الدین. ان کو برین ہیمریج ہوا تو 3-4 دفعہ جن ہوا. دین ڈاکٹر سیڈ کہ ہی ہیز لاسٹ ہز میموری. اینڈ باقی پھر رہ گیا جج 7، کیونکہ فل کورٹ 9 ججز ہوئے، جج رہ گئے 7. اور 7 میں جو
تقسیم ہوئی 4 اور 3 کی ہوگی. 4 نے کہا کہ they upheld the decision of the لاہور ہائی کورٹ, اور 3 نے اس کی اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کو اکوٹ کر دیا. اب ویری انٹرسٹنگ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان سپریم کورٹ کسی جج پر پیپل پارٹی نے یہ نہیں انگلی اٹھائی کہ یہ بائسڈ ہے کسی پر بھی. اچھا, تو یہ جسٹس وجیہ الدین احمد کے فادر وحید الدین احمد یہ سپریم کورٹ میں جج تھے, تو یہ کسی پر نہیں کی. اور جو موسٹ انٹرسٹنگ جو چیز ہے یہ جو بڑی قابل غور چیز ہے کہ شیخ انوار الحق واز the چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ہی واز دی آتھر جج. اچھا, جس نے فیصلہ لکھا اور بھٹو کی اپیل کو ڈسمس کر دیا. ہی کیپٹ دی سینٹنس آف لاہور ہائی کورٹ انٹیکٹ. تو اس کا آتھر جج تھا شیخ انوار الحق. اب تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس فیصلے کے 2 یا 3 مہینے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے اپنا پی سی او آ گیا, پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر. پہلی دفعہ اس میں ججز کو کہا گیا کہ یو ول ہیو ٹو ٹیک اوتھ. جو جج اوتھ نہیں لے گا ہی ول اسٹینڈ ریٹائرڈ. انوار الحق ڈڈ ناٹ ٹیک اوتھ. ابھی اس کے اپنا 1.5-2 سال رہتے تھے. ہی وینٹ ہوم پری میچور. اب وہ شخص جس نے کہ بقول پیپل پارٹی کے بھٹو کے کہنے پر اس کو سزائے موت دی, تو یہ تو بھٹو کا بہت بڑا ہوتا اپنا اس پر مہربانی کرنے والا ہوتا. اور اس نے تو بھٹو کے جو سائڈ میں جو کانٹا تھا اپنا بھٹو کی شکل میں, وہ ضیاء الحق کی کمر نکال لیا. تو اس کی تو ضیاء الحق کو بڑی عزت کرنی چاہیے تھی, لیکن ہی ریزائن اینڈ ڈڈ ناٹ ٹیک اوتھ. ایک شخص جو کہ پی سی او کی اوتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی, اور وہ لا کس نے بنایا؟ ضیاء الحق نے. اور پی سی او کی اوتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ کسی انوسینٹ بندے کو کسی کا کہنے میں پھانسی لگا دے گا؟ نا, دس از اے کوشچن مارک. آگے ایک بہت اور انٹرسٹنگ بڑا ہے کہ جس جج نے بھٹو کو پھانسی سے بری کر دیا, بری ذمہ کر دیا, اس کی اپیل مان لی, اپنا حلیم, ہی ریمین جج فار چیف جسٹس فار 8 years فار ریکارڈ ٹائم. اب یہ عجیب ہے کہ جو اپنا ضیاء الحق کی بات مانتا ہے اس کے کہنے پر اس کو پھانسی لگا دیتا ہے, وہ تو گھر چلا جاتا ہے اسی. اور جو اس کی بات نہیں مانتا اور اس کے دشمن کو بری کر دیتا ہے, وہ 8 سال اسی رہتا ہے چیف جسٹس. دس از ویری اسٹرینج لاجک. اسی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انوار الحق اگر اس کے کہنے پر اس نے لگائی تو انوار الحق تو جو ہے وہ تو ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہونا چاہیے تھا. اس کو تو ہر بڑی سے بڑی پوزیشن ملنی چاہیے تھی اسی, لیکن وہ گھر چلا جاتا ہے اور وہ شخص جو بری کرتا ہے اس کو. پھر سب سے بڑی بات ہے جو پیپل پارٹی چھپا کے رکھتی ہے, بڑا اس کو رکھتی ہے کہ بھٹو نے اپنا ریویو دائر کیا اینڈ ریویو واز یونینیمسلی ڈسمسڈ. وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو اکوٹ کر دیا اور بری ذمہ ڈکلیئر کر دیا, ایون دوز ججز when they wrote a judgment on review they said there is nothing wrong with the judgment. So that's the end of the matter. جس کو پیپل پارٹی جو بتاتے ہوئے گھبراتی ہے, نہیں بتاتی, ریویو کا نہیں بتاتی. پھر بھٹو نے مرسی اپیل بھی دائر کی جس میں اس کو دکھاتے ہیں بڑا اس کو ہیرو دکھاتے, اس نے نہیں کی, مرسی اپیل بھی کی. اب چیز یہ ہے کہ ان سپریم کورٹ بھٹو جو ہے اس نے ریکویسٹ کی سپریم کورٹ کو, اور وہ دیا میں تو روز جاتا تھا کہ میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اب آپ دونوں لائر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو اکیوز ہے صرف ٹرائل کورٹ میں اپیل ہوتا ہے جی, اور اس کے بعد جتنی دوسری اپیلٹ کورٹس ہیں وہاں ہی از ریپرزینٹڈ تھرو ہز کاؤنسل. وہ خود نہیں آتا تھی, لیکن کیونکہ اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ کیس تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اسی ہے ٹریڈیشن تو نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو بھائی,
تو بھٹو ایڈریس فار 4 days. اچھا سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, اوکے یو ریڈ دی ججمنٹ. اچھا. انہوں نے کہا 4 دن اور ٹوٹل انہوں نے ٹائم کیا کیا ہے, 12 گھنٹے ایڈریس کیا ہے. بھٹو نے کورٹ کو ایڈریس کیا 12 گھنٹے سپریم کورٹ کو. یہ ریویو میں ریویو اپنا ریویو میں نہیں, اپنا اپیل میں نہیں, ہم اپیل میں, ہاں اپیل میں اوکے اچھا 12 گھنٹے کیا ہے. آئی سی. اچھا تو یہ چیزیں ہڈن ہیں بہت ساری. یہ ساری چیزیں ہڈن ہیں. اور اس کے بعد بھٹو کا اسٹیٹمنٹ ہے جو پارٹ آف دی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا, کہ مائی لارڈ آئی ہیو بین گیون اے ویری فیئر ٹرائل. اس کے بعد اگر مجھے پھانسی بھی لگ جائے تو میں بڑا خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. دس از اسٹیٹمنٹ آف بھٹو recorded. He got this statement, gave this statement before the court. Before the court. In Supreme Court and appeal. See, اب جب اس نے یہ کیا تو باقی بھی جب آئے تھے کیوز, تو اپنا جو تھا اپنا میاں عباس ہوا ڈائریکٹر آپریشن, اس کو اس طرح موت ہوئی تھی, تو وہ آیا. سی آئی واز سٹنگ ان دی فرنٹ سیٹ, تو اس نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر تھا کہ مسٹر کسوری, I want to apologize to you that I deprived you the love and affection of such a great father. I have served in Kasur as a DSP. He was a great man, Nawab Sahib. And I want to apologize since I am going to meet my creator. So I want to go with a clean mind. He apologized. And he said, I did it on the behest of this Prime Minister. بھٹو کی تو انگلی کر کر on this Prime Minister. تو بھٹو کو ایک جھٹکا لگا. اچھا ہاں, یہ بھٹو نے اس کو کیس یہ بلٹ اپ کیا کہ یہ پولیٹیکل کیس ہے. یہ پولیٹیکل کیس ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لوممبا کا ٹرائل ماسکو میں ہو رہا ہو, جیسے یاسر عرفات کا ٹرائل اپنا ہو رہا ہو کسی اپنا یہودی کورٹ میں ہو رہا ہو, اپنا اسرائیل میں ہو رہا ہو. تو اس سے بڑا بلٹ اپ کیا. اس کو سننے کے بعد چیف جسٹس جو تھا نوال بڑا سوبر آدمی تھا, اس نے اپنا ہی پروٹروڈڈ ہز ہیڈ اور آگے تک اس نے ٹیبل سے آگے کیا, اس سے کہا مسٹر بھٹو ٹیل اس ہیو وی انڈرسٹوڈ یور آرگومنٹ کریکٹلی. آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ یور آرگومنٹ. اچھا یور آرگومنٹ از دیٹ اٹ واز اے پولیٹیکل کیس. ویل اٹ واز اے پولیٹیکل ٹو دی ایکسٹینٹ that you as a accused are a politician and Mr. Kasuri as a complainant is a politician. Beyond that there is nothing, politics has nothing to do with this case. This is not a political case, it's a case of a normal murder case. جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ یہ بھٹو نے سب کرا کہ وہ اپنا ضیاء الحق نے کرایا تھی, میں کہ is this your case? کہ when Mr. Kasuri was dictating his FIR, and people from inside Lahore came اور انہوں نے مسٹر کسوری کو بھڑکایا کہ تم بھٹو کا نام دے دو. ادھر سے جنرل ضیاء الحق انکوگنیٹو شلوار قمیض میں آ گیا, اسے کہا مرزا کسوری بھٹو کا نام دے دو, میں 3 سال کے بعد پاور میں آ رہا ہوں, I'll sort him out. Is this your case? تو ساری کورٹ میں ہاں 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 ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ for God's sake, you should realize it's a pure and simple murder of a private citizen, and you are charged with the murder's case. پھر آئے وہ جو 3 جو ایکچوئل کلر تھے, وہ آئے انہوں نے کہا کہ سر ہمارا کسوری صاحب سے کوئی تعلق نہیں. ہم کسوری صاحب کو نسلوں سے نہیں جانتے, نہ ان کے خاندان سے ہمارا تعلق, نہ کچھ ہمارا کوئی نہیں کرتا. ہم نے اس بدبخت سے رویہ, ہم نے اس بدبخت پرائم منسٹر کے کہنے کو کیا. ایسے ہوئی. اب بھٹو جو تھا نا, وہ 3 دن 4 دن ایڈریس کرنے کے بعد 12 گھنٹے بڑی سے لمبی چوڑی تقریر, وہ بڑا جوبلنٹ بیٹھا ہوا تھا, سوٹ پہنا ہوا, یہاں کارنیشن کا فلاور لگایا ہوا, بڑا مہنگا پھول ہوتا ہے کارنیشن, اس کا جب فلاور لگایا ہوا. جب اس نے دیکھا نا یہ 2, تو ہی ریئلائز کا وہ بک ہو گیا. اس نے یہاں سے پھول کھایا, اس کو ایسے مسل کے ایسے پھینک دی, اینڈ ہی سنک ان دی چیئر. ہی ریئلائز کہ اس کا فیوچر جو ہے ختم گان ہو گیا. تو چیز یہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی ہیں, اینڈ واٹ ایور آئی ہیو نریٹڈ, اٹ از آل پارٹ آف پاکستان ہسٹری,
if somebody want to tarnish the facts of the history, for him it will be very difficult, because I'm still alive and I am not making these statements after reading some books or some editorial. I am narrating those facts جس کا میں آئی وٹنس ہوں, جو میں نے کانوں سے سنی ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کا میں نے حال ذکر. So that is the fate ultimately which He was hanged actually on 4th April 1979 کو he was hanged. He was hanged. ناظرین, آج ہم نے ایک ایسے باب کو نپٹایا ہے یا کمپلیٹ کیا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی الٹیمیٹلی ایگزیکیوشن پہ جا کے ختم ہوا, اس مرڈر کیس سے جو کہ ایک ایمبش کے نتیجے میں نواب احمد رضا قصوری صاحب کے فادر کا قتل ہوا تھا. اب ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس کرمنل کیس کے تمام حوالوں سے ہٹ کے. اب ہم چلیں گے تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تھا, اور روس نے افغانستان پہ جب حملہ کیا تو پاکستان اور امریکہ کا اتحاد ہو گیا, اور اس اتحاد کے نتیجے میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کو ہرایا افغانستان سے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اتحاد کرنے کا کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا. قصوری صاحب کو اگلی دفعہ ہم زحمت دیں گے اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, دوستوں کو بتائیے, اور پاکستان کی تاریخ کے حقائق سے آگاہ رہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی ہر ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ ہمارا صرف یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کاز ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں آپ کی رہنمائی, آپ کی سرپرستی ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں, اور شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور آپ کی سرپرستی جاری رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.